गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएस प्रेसिडेंट शॉकिंग स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तान। तो देखते हैं भाई वीडियो। सबसे पहले सर प्रशांत की, फिर मंजर साहब की और अब आ गया सैयद मुजम्मिल साहब की। मतलब एक ही टॉपिक पर सबका भाई टॉपिक जानना ज़रूरी है, लेकिन जो सैयद मुजम्मिल साहब का ना निचोड़ है भाई। देखते हैं अभी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं अभी वीडियो स्टार्ट। तो आज से चंद महीने पहले इमरान खान साहब ने हमें ये बताया कि जैसे ही मैं हुकूमत से निकलूँगा तो अमेरिका के पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मैं एब्सोल्युटली नॉट कह चुका हूँ और रशिया से इंगेज कर रहा हूँ। इसी वजह से अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गया और मेरे से बात करने को रजामंद नहीं है। इसीलिए साइफ़र भी आया जिसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान को निकालो, फिर आपसे बात होगी, रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। तो हमने ये बिलीव कर लिया कि ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हुआ ये कि इमरान खान साहब के जाने के बाद जिस तरह कहा जा रहा था अमेरिका ख़जाने के मुंह खोल देगा शहबाज शरीफ के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान का दोबारा से इन्फ्लुएंस पैदा हो जाएगा और बायलैटरल ट्रीटीज़ किए जाएंगे, रवाबित अच्छे हो जाएंगे, इसका बिल्कुल उलट हो गया। और ऐसा बयान आ गया जो शायद इमरान खान साहब के दौर में भी ना आया हो। तो उससे एक नैरेटिव तो फेल हो गया ना कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये इसलिए आई है कि अमेरिका खुश हो जाए। हालांकि जैसे ही ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है अकॉर्डिंग टू देम, तो हुआ ये है कि अमेरिका और ख़िलाफ़ हो गया। शायद उसकी वजह यह है कि पहले इमरान खान साहब की हुकूमत या ये वाली हुकूमत, दोनों में अमेरिका की आंखों में कोई फ़र्क नहीं है। और इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान खित्ते में इनसिग्निफिकेंट और अनइम्पॉर्टेंट हो चुका है। इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है 2022 जो उन्होंने अनाउंस की है उसका हिस्सा ही नहीं बनाया। Pakistan's name is not there in the national security policy of America in this year। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी कितनी इंपॉर्टेंस यहाँ पर रह गई है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जो बाइडन साहब, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक चैरिटी डिनर में एक कैजुअल गुफ्तगू के दौरान जब वो अमेरिका को ग्लोबल चैलेंजेस की बात कर रहे थे कि अमेरिका कौन कौन से थ्रेट फेस कर रहा है, तो पाकिस्तान का नाम भी ले लिया और उन्होंने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, लुक एट पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे ख़तरनाक ममालिक में से एक है। न्यूक्लियर वॉर हेड्स विदाउट एनी कोहिजन, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जौहरी हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं, लेकिन कोहिजन नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है पाकिस्तान की कि वो उन हथियारों को सेफगार्ड कर सके। और इससे दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब ये है कि जो बाइडन के कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सेफ़ नहीं है और उसकी जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट लगा हुआ है उसको सिक्योर करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। दूसरा मतलब ये निकलता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स की स्पेसिफ़िकली बात नहीं की गई। बात ये की गई है कि मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में सियासी नापुख्तगी है, पाकिस्तान में केओस है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, और एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी जो है वो दुनिया भर के लिए ख़तरा होता है। तो ये दो मतलब जो निकले हैं, इसमें से बहुत से लोगों ने पहला मतलब लिया है और बहुत से लोग कोट भी करना शुरू हो गए हैं रिसर्चर्स को। जैसे कि न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव है NTI, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इज़ द मोस्ट इम्प्रूव्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी। पाकिस्तान ने बहुत इम्प्रूव किया है अपने न्यूक्लियर हथियारों को सिक्योर करने के लिए। तो लोगों ने ये रिसर्च कोट की और बड़ा कुछ कोट किया कि देखें हमारे स्टॉक पाइल जो है वो सिक्योर है, और हम पे बेवजह तनकीद की गई है। लेकिन बात यह है कि जो बाइडन का जो इशारा था वो उस तरफ था कि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और एक न्यूक्लियर कंट्री भी है विच इज़ एन एसेंशियल थ्रेट। और इसीलिए बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़, किताबों में भी आपने पढ़ा होगा और अखबारों में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान को द वर्ल्ड्स हेडेक कहते हैं, यानी कि दुनिया का सर दर्द। कि अब इनके साथ करना क्या है ये समझ नहीं आती। तो इस स्टेटमेंट का रिस्पांस भी पाकिस्तान की तरफ से आया और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने US एनवॉय को बुलाया, डिमार्च करने की बात हुई और एहतजाज किया अमेरिका से कि यह बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना बयान आपकी जानिब से दिया गया है और आपने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया ये बात करने से पहले। तो प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान ने। शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया, नवाज़ शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया, इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया और उसमें यह कहा कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है वो इनसिक्योर हो या फिर वो सफिशेंट ना हो। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि हमने कब दुनिया में जाके न्यूक्लियर जो है ना वो एक वॉर शुरू की है या किसी को ख़तरा लाक हुआ है हमसे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ ये भी कहा कि ये जो करंट रजीम मुल्क के ऊपर आई हुई है ये इसका फेलियर है।
شیریں مزاری صاحبہ جو کہ ایکس ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو بائیڈن صاحب معافی مانگے پاکستان کی عوام سے، کیونکہ آپ کی امپورٹڈ حکومت فیل ہو چکی ہے، اس لیے آپ فرسٹریٹڈ ہیں اور ہمارے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ اتنا زیادہ شیریں مزاری صاحبہ کو لگتا ہے کہ ہماری ایگو ہے اور نارسسسٹک ہے اتنا زیادہ ہم، کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جو بائیڈن اصل میں بہت زیادہ اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہے اندر سے کہ میں نے ایک حکومت انسٹال کی تھی، وہ کام نہیں کر رہی ہے پاکستان کے اگینسٹ ہو جو۔ تو خیر ہر طرح کا رسپانس سامنے آیا، اور سب سے بڑا رسپانس جو پاکستان کی عوام کی طرف سے آتا ہے، یا پھر ایک کامن مائنڈ سیٹ سے آتا ہے، ایک ہر عام شہری جس طرح سے سوچتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ کس قدر زیادتی ہے ہمارے ساتھ۔ امریکیوں کو شرم نہیں آتی، پوری دنیا پہ حملے کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں اور انگلی ہمارے اوپر اٹھاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اوپر نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے والا واحد ملک صرف امریکہ ہے، جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں نیوکس مار دیے جا کے دوسری جنگ عظیم میں، پھر بھی ہمیں خطرناک ملک کہہ رہا ہے۔ پھر لوگ ہزاروں مثالیں دیتے ہیں، ویتنام کی مثال دیں گے، کیوبا کی مثال دیں گے، عراق کی مثال دیں گے، افغانستان کی مثال دیں گے، جہاں پر امریکہ نے آ کے بمباریاں کی ہیں، لوگوں کو مارا ہے۔ تو آگے سے سارے کے سارے مورل پولیسنگ شروع کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ آپ نے اتنے انسانوں کا قتل عام کیا ہے، اس کے باوجود ہمیں برا کہتے ہو، ہمیں ڈینجرس کہتے ہو۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی سوچ جو کہ یہ کہتی ہے کہ دنیا کی جو عظیم طاقتیں ہیں، جن کے پاس فوجیں بھی بڑی ہیں، پیسے بھی بہت ہیں، طاقت بھی بہت ہے اور اثر و رسوخ بھی بہت ہے، انفلوئنس بھی بہت ہے، وہ اخلاقیات کی بیس پہ دوسری قوموں کو ڈیل کریں اور انصاف کی بیسس پہ باتیں کریں۔ یہ جو ہماری امید ہے نا ان سے، جو ایکسپیکٹیشن ہے، یہ بالکل ڈیلوژنل ہے، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ اس طرح کے نیریٹیوز کا رسپانس دینے والے لوگ کب ریالٹی کی طرف آئیں گے، ذرا اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ عالمی قوانین، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ انصاف کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ذرا ریالٹی چیک لے لیں۔ ایک جو ٹریٹی ہے جس سے پوری دنیا کے جو جوہری ہتھیار ہیں وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں، اس کا نام ہے NPT، نان پرولیفریشن ٹریٹی، جو کہ 1968 میں سائن کیا گیا تھا۔ اب آپ قانون کتنا مضحکہ خیز ہے، کتنا مزاحیہ ہے، ذرا یہ سنیں کہ 1968 سے پہلے اگر آپ کے پاس جوہری ہتھیار، نیوکلیئر ویپنز تھے تو وہ لیگل ہیں اکارڈنگ ٹو UN، انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے مطابق۔ 1968 سے پہلے اگر آپ کے پاس ہتھیار تھے جوہری، تو آپ ایک لیگل نیوکلیئر کنٹری ہیں۔ اگر 1969 کے بعد آپ کے بنے ہیں ہتھیار، تو پھر آپ اللیگل ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس قانون کا کوئی سر پیر ہے؟ اس سے یہی مراد ہے کہ میں جو ہے وہ کلیشنکوف دکان سے جا کے لے آؤں اور کہوں کہ شام 4 بجے کے بعد جو کلیشنکوف لے کے آئے گا نا، اس پہ پرچہ ہو جائے گا، میرے پہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا۔ کیوں ڈیسائیڈ کیا؟ آپ کا یہ سوال ہے کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ اتنے انجسٹ قوانین بناتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک ہی چیز گورن کرتی ہے ممالک کے درمیان رابطوں کو، انٹرنیشنل ریلیشنز کو، اور اس کا نام ہے POWER، پاور۔ صرف طاقت کے تحت دنیا میں رابطے قائم ہوتے ہیں، اور طاقت فیصلہ کرتی ہے قانون کیا ہوگا۔ اور اس کو قانون کی زبان میں جنہوں نے LLB کی ہوئی ہے ان کو شاید پتہ ہو، لیگل پازیٹیوزم کہتے ہیں۔ اور لیگل پازیٹیوزم کا مقدمہ یہ ہے کہ قوانین کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ قوانین صرف ایسے بنتے ہیں کہ ایک سربراہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ آج سے یہ قانون ہے، تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ جان آسٹن کا کوٹ، جو کہ بہت زیادہ کوٹ ہوتا ہے دنیا بھر میں، اس کا جو کرکس آپ کو بتا دیتا ہوں، لا از دا کمانڈ آف دا ساورن وچ از بیکڈ بائی اے تھریٹ آف سینکشن۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ قانون وہ ہے جو کہ ایک اثر و رسوخ رکھنے والے ایک مضبوط شخص نے، یا ایک مضبوط ریاست نے، یا کسی بھی مضبوط چیز نے بنا دیا ہے اور آپ کو کمانڈ کر دیا ہے اور آپ کو ڈائریکشن دے دی ہے کہ یہ فالو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور اگر تم نے اس کی پاسداری نہ کی، اگر تم نے اس قانون پہ عمل نہ کیا، تو تمہارے خلاف سینکشن لگ جائے گی۔ تو آسٹن کے مطابق، یا دیگر جو لیگل پازیٹیوسٹ ہیں ان کے مطابق، قانون صرف وہ ہے جو ایک اتھارٹی کی طرف سے کہہ دیا جائے۔ اگر میں نے جو بول دیا وہ قانون ہے، تو اسی طرح جو پاورفل ہے سب سے زیادہ گیم کے اندر، جو اس نے قانون بنا دیا وہی قانون ہے۔ اب اگر آپ پریمبل پڑھیں یونائٹڈ نیشنز کا، اقوام متحدہ کا، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام کنٹریز کو برابری کی سطح پہ تمام نیشنز کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ لیکن جنرل اسمبلی میں تمام کنٹریز موجود ہیں، لیکن سیکیورٹی کونسل میں صرف 5 پرماننٹ ممبرز ہیں۔ اور پہلے بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ ان 5 کی جو رائے ہے وہ باقی پوری دنیا بھر پہ حاوی ہے، اور ان 5 میں سے اگر آپ کے پاس ایک کی بھی حمایت حاصل ہے تو آپ کچھ بھی کرتے رہیں، دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ امریکہ کی مثال لے لیجئے کہ عراق پہ حملے سے پہلے
امریکہ نے UN سے پوچھا بھی نہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں سیکیورٹی کونسل کے بڑے بیانات کوفی عنان کے بھی آئے اور لوگوں کے آئے کہ یہ جسٹ وار نہیں تھی، یہ لیگل وار نہیں تھی، لیکن کچھ نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ طاقت ان کے پاس موجود ہے. دوسری چیز آپ لوگ جو کمپلین کرتے ہیں وہ اسرائیل کی کمپلین کرتے ہیں کہ NPT میں اسرائیل نے سائن نہیں کیے ہوئے. اب ویسے جو NPT جو 1968 کا ٹریٹی ہے اس میں 4 ممالک نے سائن نہیں کیے ہوئے. ایک پاکستان ہے، ایک انڈیا ہے، ایک اسرائیل ہے اور ایک نارتھ کوریا ہے. نارتھ کوریا نے پہلے سائن کیے تھے، بعد میں اس سے نکل آیا تھا. تو یہ چاروں کنٹریز میں سے دیکھ لیجئے کہ انڈیا کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا بھی جو ہے نا وہ ایک انیشیٹو بھی انڈیا نے سٹارٹ کیا. اس کے اوپر پاکستان نے بہت شور کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں. اسرائیل کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ وہ وہاں پر سٹاک پائل اپنا بلڈ کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پیلسٹینین ٹیریٹری کو ایکوائر کرتے جا رہے ہیں. ان پہ امریکہ سینکشن نہیں لگاتا، ہمارے خلاف بات کرتا ہے، ہمیں FATF کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. اور جو بائیڈن کا یہ بیان جو آیا ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ FATF میں پاکستان کو بڑا نقصان پہنچائے گا، کیونکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی اپروچ ہوتی ہے کسی ملک کی طرف، آرگنائزیشن بھی اسی طرف جاتی ہیں. تو اب کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ روئیں، آپ پیٹیں، آپ انصاف کی اپیلیں کریں یا جو بھی کریں، کسی بھی چیز میں کوئی وزن نہیں ہے. بیکاز اٹس اگین اے میکیویلین اینڈ اے ہوبیزین ورڈ. جو تھامس ہابز نے دنیا کا ویژن بتایا تھا نا کہ ناسٹی، بروٹش اور سولیٹری اور شارٹ، وہی والا ایک اسٹیٹ آف نیچر کا پیراڈائم ہے یہ. اور جو میکیویلی نے بتایا تھا کہ پالیٹکس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایتھکس، وہی چلتا ہے دنیا کے اندر. اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی آپ 100 سال تک مار کھاتے رہیں گے، کیونکہ آپ اخلاقیات کی اور انصاف کی بنیاد کے اوپر دنیا کی کمیونٹی سے چیخیں مار کے اپیلیں کریں گے، لیکن وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. کیوں نہیں سنیں گے؟ بیکاز یو لیک پاور. اپنی بات منوانے کا صرف ایک طریقہ ہے، اپنا انفلوئنس بڑھاؤ، پاور کو بڑھاؤ، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو جو سب سے زیادہ ڈینجرس کنٹری دنیا میں ہے، اگر وہ انویژنز کی ہم بات کریں، جنہوں نے دوسرے ملکوں کے اندر گھس کے فوجیں گھسائی ہیں، مارا ہے ان لوگوں کو اور امن و امان خراب کیا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر کتنی رجیمز خراب کی ہیں، ٹاپل کی ہیں، تو صرف اور صرف امریکہ کا نام ذہن میں آتا ہے آج کل. لیکن چونکہ طاقت ان کے پاس ہے اسی لیے ڈیفائن بھی وہ کریں گے. اگین اٹ از دا کمانڈ آف دا سوورن کہ ڈیفائن بھی وہ کریں گے کہ کون سا قانون ہے اور کون سی لا قانونیت ہے. اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک پیرانویا ہمیشہ سے رہا ہے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے ایک سیول وار کی کنڈیشن میں رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی افغان طالبان کا رخ پاکستان کی طرف ہونا شروع ہوا، یعنی کہ جیسے ہی افغان وار ختم ہوئی تو اس کے بعد سے پاکستان میں ایک بد امنی کی لہر دیکھتے ہیں ہم. اور یہاں پر پچھلے 20 سالوں کے اندر بہت سے ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں، چاہے وہ PNS میران پہ ہو یا اور FC کے اگینسٹ اٹیکس ہوتے ہوں، پیراملٹری فورسز کے اگینسٹ ہوتے ہوں. تو جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کا خوف کہاں پر لائے کرتا ہے؟ وہ یہاں پر لائے کرتا ہے کہ پاکستان میں جو نان سٹیٹ ایلیمنٹس ہیں جیسے طالبان ہیں، یا پھر ابھی ریسنٹلی سوات کے اندر آپ نے دیکھا دوبارہ سے ایک ریوائول نظر آ رہا ہے طالبان کا، جہاں پر دوبارہ سے سیٹل ان کو کروایا جا رہا ہے یا وہ خود کر رہے ہیں. یہ کسی اور ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے ہم. لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ جس طرح 2008 میں تقریباً کوہاٹ تک پہنچ چکے تھے طالبان اور اسلام آباد سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئے تھے، تو دنیا نے پیرانویا کا شکار نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے. کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس نیوکلیئر سٹاک پائل بھی ہے، تو یہ نہ ہو کہ یہ جو روگ ایلیمنٹس ہیں سارے یہ اس پہ قابض ہو جائیں، جو کہ اتنا آسان نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اپریٹس ہے نیوکلیئر سیکیورٹی کا وہ اتنا ولنریبل نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے اس کو ایکسپوز کر دے گا. لیکن دنیا کا پیرانویا اس لیے ہے کہ وہ آپ کو ابھی بھی ایک ہارڈ لائنر کنٹری کے طور پہ دیکھتے ہیں. سافٹ امیج آپ مینٹین نہیں کرتے، آپ کے یہاں پر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نہیں ہے، آپ کی کوئی انٹرٹینمنٹ کی ایکسپورٹ نہیں ہے، آپ کی سافٹ پالیٹکس نہیں ہے، اور آپ کے پاس کلچرل ایکسپورٹس کوئی نہیں ہے کہ آپ دنیا کو یہ کنونس کریں کہ پاکستان میں ریڈیکلائزیشن کے بجائے کچھ اور بھی ہو رہا ہے. ایک ملالہ یوسفزئی یہاں پر آتی ہے اور اس کو بھی آپ سارے مل کے گالیاں دیتے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے فتوی بازی ہوتی ہے. تو اسی لیے دنیا کا امیج اب تک وہیں پر سٹیگننٹ ہے کہ یہ اب بھی ایک ہارڈ لائنر ملک ہے، اور اس کو یا تو واقعی ایک بہت بڑی کلچرل ریولوشن سے آپ چینج کر سکتے ہیں یا پھر پاور ایکوائر کر کے چینج کر سکتے ہیں. اور پاور اگر آپ کے پاس ہے جس طرح رشیا کے پاس ہے، تو یوکرین پہ اٹیک کر رکھا ہے انہوں نے، لیکن کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو یہ پوائنٹ ہے کہ یہ ڈیلوژنل تھنکنگ کو بند کریں کہ دنیا انصاف کی پر مبنی ہوتی ہے اور امریکہ زیادتی کر رہا ہے، اسرائیل اور ہندوستان اور امریکہ ملے ہوئے ہیں اور ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. اس نیریٹو سے، اس ڈیلوژنل نیریٹو سے، اس اندھے پن کا شکار جو آپ ہوئے ہیں اس سے نکلیں گے نا، تبھی ریالٹی اور تبھی 21ویں صدی کی دنیا میں رہ سکتے ہیں.
جب پاور ایکوائر کرنے کی طرف دھیان ہوگا، اکانومی اسٹرینتھن کرنے کی طرف دھیان ہوگا، نہ کہ کنسپیریسی تھیریز میں پڑھنے کی بات کریں گے. کیونکہ اگر سچ بولیں گے اپنے آپ سے تبھی اپنی جو خامیاں ہیں ان کو دور کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. تھینک یو. ہاں جی گائز، تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے، سید مزمل صاحب نے بالکل بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ جو کہ مطلب عمران خان کا بیانیہ تھا نا، وہ تو اس کی تو ٹیس نیس ہو گیا، لیکن اس کو ہم فیل نہیں کر سکتے. فیل کیوں نہیں بھائی کر سکتے؟ کیونکہ فیل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں. انہوں نے ایسا بھائی اپنا بیانیہ مضبوط بنا لیا ہے کہ اس کو اب توڑنا ناممکن ہے. اس نے حل بھی تو نکال لیا ہے نا. اس کا حل کس طرح نکالا ہے کہ یہ اب جو رجیم چینج ہوا ہے نا، بالکل وہ اب فیل ہو گیا. وہ فیل کس نے کیا؟ وہ پاکستانی عوام نے کیا. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی عوام جس تعداد میں نکلی ہے نا، باہر سڑکوں پہ نکلی ہے یا انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا، ان کے جو ہے نا وہ پیچھے نے. اس کی ریزن کیا ہے کہ پہلے ایک جو ہے نا وہ الیکشن ہوا تھا یہ دو ماہ پنجاب والا. اس میں جو ہے نا وہ عمران خان نے کافی سیٹیں نکالی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک الیکشن ہوا ہے کل، اس میں بھی عمران خان نے جو ہے نا وہ 7 میں سے 6 سیٹیں نکال گیا. تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو ہے نا اس کا بیانیہ اور مضبوط ہو گیا. یہ والا چلو ٹھیک ہے، ہم فلاپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ اگر امریکہ نے یہ سب کچھ کروایا ہوتا تو وہ اب نوٹوں کی جو ہے نا وہ بارش کر دیتے، یہ کر دیتے، وہ کر دیتا. لیکن جب یہ عمران خان جیتا ہے تو اس وقت اس نے ایک نئی چیز جو ہے نا وہ ایک لانچ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہی ہے کہ بھئی یہ دیکھ لو آپ، امریکہ اس لیے پیچھے ہٹ رہا ہے کیونکہ اس کا مقصد پورا نہیں ہوا. انڈیا بھائی میزائل لانچ کرتا ہے اور ہم بیانیہ لانچ کرتے ہیں. یہاں پر میزائل کی طرح وہ لگتا ہے، وہاں پہ پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے اور یہاں پہ بیانیہ لانچ ہو رہا ہے. دیکھا جائے نا تو عمران خان صاحب نے اس کو رسپانس بھی اچھا کیا ہے، دیکھا جائے اگر کوئی سمجھتا ہے یا دیکھا جائے. لیکن جو اب موجودہ حکومت ہے نا، اس میں ایک عمران خان نے ٹھیک ہے ایک سٹیٹمنٹ اس نے بھی دی ہے. عمران خان نے ریپلے کیا کہ آپ ایسا جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اوپر سے یار وہ بول رہے مطلب کہ نون لیگ کے لوگ ہیں نا، مریم نواز نے بولا تھا کہ آپ ایسے ہوتے کون ہیں ان کو رسپانس کرنے والے، آپ کی ایسی جرت کے ہوتے. ٹھیک ہے وہ پاور ہے امریکہ کے پاس، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے ہر ملک میں. مطلب کہ پاور کے اوپر بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ کے ایک ملک پرستی، جو کہ آپ کے اندر جس کے اندر ملک پرستی ہو نا، وہ پاور کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. آپ انڈیا کی مثال دیکھ لیں، وہ ان کو رسپانس کرتے ہیں، وہ ہٹ کر ان کو جواب دیتے ہیں ترکڑا. بھئی یہ ہے آپ کیا یار، جواب ہی ہوتا ہے کیا. جو بائیڈن اس نے جواب دیا ہے وہ کہ حملہ نہ کر دے گا اور کچھ نہیں. اسٹیٹمنٹ جو ہے سب کی نارمل، آپ کم سے کم اسٹیٹمنٹ تو ان کو ایک ٹھیک طریقے سے دے لینا. کیونکہ نیوکلر پاور تو آپ نے استعمال کیا ہے، آپ نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی ہے. نہ کہ پاکستان کے آپ پوائنٹ سے دیکھ لیں، آپ ٹھیک طریقے سے ڈھنگ سے طریقے سے دیکھ لیں تو پاکستان ایک نے پروو بھی کیا کہ ہمارا نیوکلر پاور سیف ہے. کیونکہ آپ دیکھا جائے نا ادھر افراتفری بہت ہے پولیٹکس کے، انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ بات وہ ایک بہت ادھر ہے. ایسے لگتا ہے کہ ابھی گیا پاکستان. لیکن اب دیکھا جائے نا تو ایک سٹیٹمنٹ اس کا غلط تھا، جو کہ سب بول بھی رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. کیونکہ اس نے پتہ نہیں یار وہ اس کے اندر دماغ بھی ہے کہ نہیں، کہ دماغ ہے تو وہ پورے پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے. اصل میں بتاتا ہوں آپ کو، لوگ جو ہے نا وہ سینیریو کے حساب سے چلتے ہیں. اب جس طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی ہے، کل کو خدا نہ خواستہ کیونکہ یہاں پہ ایک یکجا قوم نہیں ہے. آپ ایک سائڈ پہ کے پی کے پڑا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ آپ کے بلوچستان ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، یہ گلگت بلتستان والی سائڈ پہ نکل جائیں، کشمیر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ چیزیں مل کے جو ہے نا وہ ایک چیز بنی ہوئی ہے. اب جس طرح تک جو ہے نا پولیٹیکل انسٹیبلٹی بنی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ آپ پیچھے 1971 میں چلے جائیں، جس طرح بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا، وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ ایک ان کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو ہے نا وہ لینگویج کے حساب سے یا وہ بہت ساری چیزوں کے حساب سے ہمارے ساتھ میچ نہیں کرتا. کل کو یہاں سے کوئی ایسی تحریک اٹھتی ہے یا ایسا معاملہ اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی پٹھان ہمارے ساتھ مل نہیں سکتے، بلوچی ہمارے ساتھ مل نہیں سکتے، ان کا وہ علیحدہ سین ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ سامنے رکھتے ہیں کہ یہ اگر یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ بن گیا، جس طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی بنی ہوئی ہے، ون سائیڈڈ ایک گیم ہوئی ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ آپ باہر والے تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سینیریو ہے، لیکن ہم جو ان سائڈ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی جس طرح پاپولرٹی ہے اب،
ٹھیک ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، آپ کے پی کے والے سائڈ پہ ہو جائے تو مسئلہ خراب ہو گیا. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ دنیا اس چیز کو جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے کہ کل کو اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو یہ تھوڑا معاملہ جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جائے گا. بالکل سیکیورٹی ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ محفوظ ہے، اس میں کوئی مسئلہ. آج یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے ہیں، سکون سے سارا کچھ کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو سیکنڈلی بات کریں جس طرح سید مزمل صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہے نا وہ جواب دینا، سبھی نے جواب دیا. اب عمران خان کا جواب ٹاپ پہ کیوں گیا، میں اس کی بھی ریزن بتا دیتا ہوں. عمران خان نے کیا کیا، اس نے پی او ٹی ایس کا جو ہے نا پی او ٹی او ایس کا جو اس کا بنا ہوا ہے ایک ٹویٹر ہینڈل بنا ہوا ہے، ٹویٹر ہینڈل بنا ہوا ہے، اس کو اس نے ٹیگ کیا، اس کو جو ہے اس نے کیوٹڈ جو ہے نا وہ ایک ریپلائی کیا. باقی جو ہیں انہوں نے اس طرح کیا نہیں. نواز شریف نے بھی جسٹ ایک کیا ہے، اس کے علاوہ نواز شریف نے بھی کیا، اور باقیوں نے کہا ہم بلائیں گے، یہ کریں گے. مطلب یہ اب مریم نواز کو دیکھیں تو اس نے کیا کہ اس نے الٹا عمران خان کے اوپر جو ہے نا وہ تنقید کرنے لگی. تو اس حوالے سے اس کا بیان جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹاپ پہ چلا گیا. تو ہمارے یہاں یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ طریقے سے لیکن دیکھا جائے نا 21 اکتوبر کو بھائی وہ گرین لسٹ بلیک لسٹ کا بھی معاملہ ہے، اب اس پر بہت اثر پڑے گا پاکستان. پڑھنا ہے، کیوں دیکھو اب یہ مجھے تو نہیں لگتا کہ نکلیں گے اب نہیں نکلیں گے بھائی، بہت سے بنگالی ہے. جیسے سید مزمل صاحب نے بولا ہے نا کہ بھائی جس کے پاس پاور ہے پی او ڈبلیو ای آر صحیح بولا، سب کچھ اس کے پاس ہے، بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے، لیکن رہی ہے ہم بھائی ہے ان کے پاس، اب خود نہیں انہوں نے بنائی ہوئی، ان کا ادھر چلتا ہے ہر سائڈ پر. تو چلتا ہے پھر کیا کریں، کچھ بھی نہیں کاری، کچھ نہیں آپ کے سکتے. لوگ اتنے ہیں نا کہ وہ چلا سکتے ہیں. بھائی ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، اگر نہیں، چاہیں آپ بھی تو ہم میری بات سنو نا، جب جی. لوگ ایک لالچی ہو جائے نا تب ایسی قومیں برباد ہوتی ہیں. اب بس میجر انہوں نے صدام کیا حسین کو نہیں خریدا پھر انہوں نے، بھائی وہ انہوں نے وہ اس کو ختم کر بہت دیا. ساری مثالیں ہیں اس میں. یہ اس کوئی کو نہیں ہے کہ خریدا. آپ- ایک وہ بھائی- بندے کے اندر بھی کچھ ہو نا. یار یار آپ کے آپ- سامنے پورا انڈیا ملک نہیں بیٹھا ہوا بھائی اب کیا دیکھ اس لیں کو وہ اس ٹینشن کو ہے؟ وہ ختم کرتے برابری ہیں. بھی سطح پہ اوپر جو ہے نا وہ چیزیں چلنی چلتی چاہیے، جو چاہیے. ہماری نہیں چل رہی ان کی بالکل. چل رہی ہیں. وہ اب ان کو اب جیسے آپ نے انہوں نے 2-3 سٹیپ لیے پاکستان کے بارے میں، انہوں نے اسی طرح ان کو جو ہے نا وہ جواب دیا کہ نہیں دیا. کیوں دیا. یہ چیزیں یہ ہوتی ہیں. چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی نہیں، آہستہ آہستہ. اصل میں کچھ چیزیں یہ بہتری کی طرف جا رہی تھی، لیکن جو ہمارے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ گائز آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ